बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। सुनिए किस तरह इंडिया ने अपनी एयर इंडिया को फ़रोख्त करके नफ़ा कमाया और पाकिस्तानियों ने अपनी PIA को फ़रोख्त करके घाटे का सौदा किया। करप्ट हुक्मरान हैं, इनसे क्या तवक्को। तो पहले इनका एक मवाजना हम आपके सामने पेश करते हैं। एयर इंडिया पे जो टोटल कर्जा है वो है $8 अरब का। कितना बड़ा कर्जा है, $8 अरब। हिसाब लगाते रहिए। और PIA पे कर्जा है $2.5 अरब का। दोनों कर्जों में डूबी हैं। इस वजह से दोनों हुकूमतें हाथ खड़ा कर देती हैं कि इसको चलाना उनके बस का रोग नहीं। ठीक है, जब इंडिया इसको फरोख्त करता है तो वो नए खरीदार को कहता है कि ये जो कर्जे की रकम है $8 अरब, हजूर ये आप पे करेंगे, इंडिया की हुकूमत अदा नहीं करेगी। जो टाटा है वो कहता है बिस्मिल्लाह जी, मैं इसको उतारूंगा, मैं इसको अदा करूंगा। ठीक है, पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में ये जो हबीब जो है कंपनी जिन्होंने खरीदी है, इनको कहा गया, हबीब प्लस FFC, इनको कहा गया कि हजूर आपने कर्जा अदा नहीं करना, कर्जा हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। तो ये जो चीज़ है इसको आप सामने रख के फैसला कर लें कि $8 अरब का कर्जा टाटा अदा कर रहा है और पाकिस्तानी 2.5 अरब का ये पाकिस्तानियों आपने अदा करने हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, ये होती है मुल्क दुश्मनी। आगे चलिए, इंडिया क्या कहता है? इंडिया करप्शन को रोकने के लिए, नुकसान को रोकने के लिए वो 100 का 100 जो % है, यानी कि तमाम की तमाम जो एयर इंडिया है वो फरोख्त कर देता है और साथ शिक शामिल कर देता है कि आज के बाद ऑपरेशनल मामलात में जो हुकूमत इंडिया है इसका कोई अमल दखल नहीं होगा। अब वहाँ का जो वजीर है, मुशीर हैं या सदर हैं, कोई भी हो, वो जब एयर इंडिया पे सफ़र करता है तो वो जो ड्यू फीस है, जो टिकट्स हैं, वो पे करता है। जबकि इन्होंने क्या किया? जरा मुल्क दुश्मनी जरा मुलायजा तो कीजिए। इन्होंने 25% के जो शेयर हैं ये अपने पास रखे हुए हैं। यानी ये जो हमारे सियासतदान हैं, हमारे जो फौजी जनरल्स हैं, और तो कोई आदमी अवेयर नहीं कर सकता ना। ये या सियासतदान हैं, जज हैं या जर्नल हैं। ये जो सैकड़ों में हैं, हज़ारों में भी नहीं, ये है ना, ये कर्जा लेने वाले, घाटे का, मुल्क को घाटे में चलाने वाले। तो इन्होंने अपने लिए 25% रखा है कि हम हिस्सेदार भी रहेंगे। तो ये इनसे ज़रा पूछिए, इंडिया वालों ने सारा फरोख्त करके जान छुड़ा ली और आप लोगों ने क्या किया? 25% अब भी अपने पास रखे। तो ये है इसमें सबसे बड़ा। और एक और देखिए, जितने भी जो वहाँ पे जो दीगर मामलात हैं, जो मुलाजमीन हैं, उन्होंने तमाम के तमाम का कहा कि अब टाटा जाने और मुलाजमीन जाने। इन्होंने क्या किया? लेकिन ना, मुल्क डूबता कैसे है, या तो आप बड़े फैसले ना करें। इन्होंने कहा जी जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं या उनकी पेंशन है, ये जो लोग हैं, ये तमाम के तमाम की जो 1 साल की जो तनख्वाहें और पेंशन है ये हुकूमत अदा करेगी। कुर्बान जाऊं, सीधा सीधा जो है खरीदार उसको ये देते जा रहे हैं। अब जो रकम आई है बोले की, जो इंडिया के खजाने में गई है, वो गई है जी करोड़ों, 1800 करोड़, 18,000 करोड़। ये रकम गई है इंडिया के खजाने में। जबकि 135 अरब रुपया उधर डॉलर हैं। तो 135 अरब रुपए में से जो 10 अरब हैं ये सरकार के खजाने में आ रहे हैं, और जो बकिया 90% अमाउंट है वो दी गई है नए ठेकेदार को। अब उसका पैसा, उसने पैसा हमें दिया, हमने फिर उसी को दे दिया। वो अपने कारोबार में लगाएगा, नफा वो कमाएगा, कर्ज हम अदा करेंगे। उसके जो घाटे की परसेंटेज है उसको कवर करने के लिए जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं ये भी हम अदा करेंगे। और फिर इस घाटे के सौदे को पाकिस्तानियों हर आदमी
خرید و فروخت کرتا ہے. یہ جو ہم نے آپ کے سامنے فیکٹس رکھے ہیں، اگر یہ ملک دشمنی نہیں، اگر یہ گھاٹے کا سودا نہیں، تو پھر آپ بتائیے اور ملک دشمنی اور گھاٹا کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ رکیے. انہوں نے سودا سے پہلے 7 جو ارب ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے 7 ارب روپیہ ایک کمپنی کو دیا کہ وہ اچھے گاہک لے کے آئے. وہ ایک گاہک بھی نہیں لا سکی، 7 ارب ڈالر وہ گیا. کروڑوں روپے کے اشتہار انہوں نے دیے پہلے، اور آج پھر پاکستان کے سارے بڑے اخباروں میں ہم نے اپنی پراپرٹی اس قیمت پہ بیچی، اس کے اشتہار ہیں. یار دنیا میں کوئی جہل سے جاہل آدمی بھی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ پاکستانیوں دل پہ ہاتھ رکھو، دل پہ ہاتھ رکھو. آپ کے گھر میں بچے بھی ہیں، مسلمان بھی ہو، جو کوئی بھی ہو، یار ذرا آپ سوچئے تو صحیح یہ کتنے ظالم ہیں پاکستان کے ساتھ کہ فروخت کرنے کے بعد بھی قومی خزانہ یار. اور ایک گھڑی کے پیچھے انہوں نے سابق وزیر اعظم کو قید میں ڈالا ہوا ہے. ان کا انصاف دیکھیے نا. ایک گھڑی یا کوئی ایک سیٹ ہے جیولری کا، اس کی قیمت کم لگائی ہے تو بندے جیل میں ہیں، اور جو رقم بیچ کر اس کے پیسوں سے اشتہار جاری کر رہے ہیں تو یہ ایماندار ہیں. قربان جاؤں پاکستان کے ججوں پر، پاکستان کے جرنیلوں پر، پاکستان کی عوام پر، پاکستان کے میڈیا پر، پاکستان میں سوچنے والوں پر، اور پاکستان میں سمجھنے والوں پر. انصاف کریں نا تو ان سے کراؤ، ان سے اچھا انصاف اور کوئی نہیں کرتا. دوسرا، مریم نواز کی آپ نے تعلیمی قابلیت تو دیکھی ہے نا. مزار قید پر نہ الف اس کو آتی ہے نہ بے آتی ہے. اب اس نے پھر ایک ارشاد فرمایا ہے، پھول جڑے ہیں جی. وہ ان کو آتا ہی کچھ نہیں. یہ کبھی نہ سکول گئے ہیں نہ کبھی کالج گئے ہیں. یہ پاکستان کے فوجی جرنلوں کی پسند ہیں، شریف خاندان کی. انہوں نے اس کو پنجاب کی حکمرانی دی ہوئی ہے. کہتی ہے کہ یہ جو نیا قانون بنا تھا قبضے والا، یہ جو عدالت نے سسپینڈ کیا ہے، کہ یہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے براہ راست پارلیمنٹ پر، او قربان جاؤں تیری پارلیمنٹ پر. اس وقت تو عالیہ نیلم بہت اچھی تھی. جب انہوں نے پی ٹی آئی کی جو آبجیکشن پٹیشنیں تھیں الیکشن کے اوپر، عذرداریاں تھیں، اس کے لیے جو سٹنگ ہائی کورٹ کے جج تھے ان سے اختیار لے کر ریٹائرڈ آپ کے من پسند ججوں کو دے دیا. اس وقت تو عالیہ نیلم ٹھیک تھی نا. کیوں؟ اگر عالیہ نیلم اسی وقت کمپرومائز نہ کرتی اور سٹنگ ججوں کو وہ عذرداریاں سننے دیتی تو ماں قسم یہ جو آج حکومت تھی پنجاب کی، یہ ختم ہو جانی تھی اور کوئی اور وزیر اعلیٰ ہوتا. آپ بات کرتے ہو، آپ تو اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہیں، بھول جاتے ہو. ادھر رول آف لا نہیں ہے، اور کہتی ہے یہ پارلیمنٹ کے اختیار قانون سازی پر حملہ کیا ہے. تو اس کو جا کے بتاؤ پٹواریوں، بتاؤ یہ آرڈیننس تھا، یہ ایکٹ تھا ہی نہیں. اب پٹواریوں کو کون بتائے کہ ایکٹ اور آرڈیننس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایکٹ ہوتا ہے جو پارلیمنٹ بناتی ہے، آرڈیننس ہوتا ہے جو پارلیمنٹ نہیں بناتی. یہ فرق ہے. اور وہ کیا کہتی ہے؟ آپ عظما بخاری سمجھا رہی ہے. اللہ کی شان ہے نا. ویسے اللہ کی شان ہے، بیٹھے ریٹائرڈ ججوں کے سر کے اوپر ہے. اور پاکستان میں ایک چیز وافر مقدار میں ہے. پوری دنیا میں جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو وہ کتابیں لکھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں، اپنے تجربے سے نئی نسل کو فائدہ دیتے ہیں. پاکستان واحد دنیا کا خطہ ہے، واحد خطہ ہے پاکستان جس میں بوڑھے آدمی نوجوانوں کو حق مارتے ہیں. یہ ایسی نسل پیدا کی ہے، یہ جو ہمارے بیوروکریٹس یا جج ہیں یا جرنل ہیں، کہ انہوں نے ساری عمر بغیر تنخواہ اور پینشن کے ان کو کچھ بھی نہیں کرنا. بعد از ریٹائرمنٹ ان کے جو گھر والے ہیں ان کو 1 منٹ کے لیے گھر برداشت نہیں کرتے، اور کہتے ہیں نکل پتر، نکل بابا، نکل، کوئی نوکری لب کے لیا تو کوئی ڈیوٹی کر. اور پاکستان میں یہ بوڑھے جو بابے ہیں، یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، یار کسی یورپ کے ملک میں بھی آپ نے دیکھا ہے؟ چائنا میں دیکھا ہے؟ یہ سعودی عرب یا انڈیا میں دیکھا ہے کہ کسی ریٹائرڈ آدمی کو دوبارہ نوکری دی گئی ہو؟ وہ اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں؟ بغیر انہوں نے جو سارا کیریئر ہوتا ہے. یہ جو شہباز شریف کا ایک جج تھا اعجاز حسین،
جس نے وزیر اعظم بننے سے 2 دن پہلے اس کو بری کیا تھا، اس کو بھی انہوں نے دی ہوئی ہے ایڈوائزری۔ اندازہ لگائیں، ادھر بری کیا، ادھر اسے نوکری مل گئی۔ کیوں؟ یہ لوگ ہی برائے فروخت ہیں، یہ لوگ ہی برائے فروخت ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ملک کی قسمت لے کر یہ جو نجکاری ہوئی ہے، اور ہم نے آپ کا کمپیریزن دیکھا ہے، 2 دیشوں کا دیکھا ہے نا، انڈیا والے کیسے اپنے ملک کے لیے سوچ رہے ہیں اور آپ کیسے سوچ رہے ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جس کے اوپر یہ ملک چلا رہا ہے۔ اور مریم نواز کے اللے تللے دیکھیں، لاہور کی سڑکوں پر 15 کروڑ روپیہ محض روڈ کو گرین کرنے کے لیے اس نے اڑایا ہے۔ 15 کروڑ روپیہ پاکستانیوں، اور اس کے اوپر 3 کروڑ روپیہ اس کی مشہوری کے لیے، 18 ہو گیا۔ اور یہ جو ریس کورس ہے، ایک انہوں نے بنایا ہے، اور انہوں نے کتنے 8-9 کروڑ روپیہ ایک ٹریک پہ لگا دیا، اور کوئی حساب کتاب نہیں۔ نہ آپ کو وہ ٹریک نظر آتا ہے، نہ آپ کو لاہور کی سڑکیں وہ گرین نظر آتی۔ بارش آئی تو 15-20 کروڑ روپیہ بہہ گیا۔ اور انہوں نے انصاف کیا ہے پاکستانیوں نے، ایک گھڑی جو اس نے قانون کے مطابق قیمت لگوائی، باقیوں نے مفت لی۔ وہ گھروں کو چلے گئے جس نے پیسے دیے، قیمت لگوائی، کابینہ سے اپروڈ کرایا، اور اس کو اندر ڈال دیا کہ تم نے مفت کیوں نہیں دی۔ تو یہ ہے پاکستان کے وہ حالات جس حالات میں اس ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں اس ملک کے فوجی جرنیلوں کو کب عقل آئے گی کہ وہ کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گے یار، کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گے، لیکن انہوں نے سیکھنا نہیں ہے۔ یہ کہ اب تو حد تو یہ ہے کہ اگر 1971 کی بات کرو تو کہتی ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ غدار ہیں۔ ارے بھائی، یہ دسمبر ہی جا رہا ہے جب پاکستان ٹوٹا تھا، اور ٹوٹا اس وجہ سے تھا کہ ناانصافی تھی، لیکن یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ نالائق لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے کمان دے رکھی ہے، نالائق لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے ملک کی باغ دوڑ رکھی ہے، اور ملک پہ ایک منحوسیت کا سایہ ہے۔ گرمیوں میں سیلاب آ گئے، بارشیں نہیں رک رہی تھی، سردیوں میں بارش ہی نہیں ہو رہی۔ منحوس لوگ ہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی قوم نے ان سے پوچھا، بتائیے اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا موسم روٹ جاتے ہیں، بے موسمی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، نعمتیں اوپر اٹھ جاتی ہیں، نالائق لوگ حکمرانی کرتے ہیں۔ تو یہ جو چاروں چیزیں ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ مریم نواز کو 2 لائنیں نہیں آتی، اوکے، بارشیں دیکھ لیں، جو گرمیاں تھی سیلاب میں گزری، جو سردیاں ہیں بارش نہیں ہے، خشک سالی کی وجہ سے چنے کی فصل برباد ہو رہی ہے، کوئی بارش نہیں ہے، اور جو حکمرانی ہے، جو دیگر ادارے ہیں وہ برباد ہیں۔ تو اللہ کی شان ہے نا، ہر طرف ایک عجیب ماحول ہے۔ تو پاکستانیوں، خدا کے لیے تھوڑا سا آپ خیال کیجئے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اور آخر میں یہ جو تحریک انصاف نے پنجاب میں سہیل افریدی کو بلایا ہے، اور انہوں نے دعوت دی ہے ہائی کورٹ بار میں، قربان جاؤں ILF کے وکیلوں کے دماغوں پہ، انہوں نے دعوت دی ہے چھٹیوں میں۔ ایک تو سردیوں کی چھٹیاں ہیں نا جی، اور انہوں نے دوسرا دن رکھا ہے ہفتے کا۔ چھٹیوں میں وکیل نہ ہوں، ٹھیک ہے جی، ہفتے والے دن جو آئے ہیں وہ بھی نہ آئیں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے یہ تحریک چلانے لگے ہیں۔ تو اللہ کرے ان کا دورہ کامیاب ہو، لیکن اس طرح کی اگر تیاریاں اور ایڈوائز ہوں تو پھر کیا کہنے۔ یہ پچھلے ہفتے بھی بلایا جا سکتا تھا، اور 27 کے بعد بھی بلایا جا سکتا تھا، تاکہ رش ہو، لوگ آئیں، لیکن کیا کہنے، جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں جس میں آگے چل کر کیا صورت اختیار کرتی ہے۔ ہم نے اپنی رائے دی ہے، ہمیں اپنے کومنٹس سے آگاہ کیجیے، ہم اپنی اصلاح کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔